अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंसूर अली खान डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। इस वीडियो में पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी, दोनों की तफसील आपसे शेयर करेंगे आगे चलकर, लेकिन उससे पहले कुछ दीगर खबरें। 2 दिन में अमरीकी हुकाम पाकिस्तान के हक में 2 बयान अब तक दे चुके हैं। ये बेसिकली जो बाइडन ने जो बयान दिया था उसके बाद अब थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल वाला मामला कह सकते हैं वो हुआ है। और अमेरिका के सीनियर डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वॉन हॉल ने कहा है कि सदर बाइडन का बयान बेसाख्ता था, अमरीकी पॉलिसी में कोई रद्द-बदल नहीं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अमरीकी महकमा खारजा की वजाहत से यही तासुर मिलता है कि सदारती बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था। हम पाकिस्तान के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अमरीकी सेनेटर ने इमरान खान के अपनी हुकूमत गिराने में अमरीकी मुदाखलत का जो इल्ज़ाम था उसको रद्द किया है। उन्होंने कहा कि मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मिला हूँ, उनके साथ मिलकर कई अमूर पर काम भी किया है। उनका दावा कि अमेरिका ने इक़्तिदार से हटाने को इंजीनियर किया, ये दुरुस्त नहीं। हक़ाइक़ इसकी दलालत नहीं करते हैं। तो जनाब अब अमेरिका की तरफ से पहले भी मतलब तरदीद आ चुकी है कई मरतबा, और पाकिस्तान में भी काफ़ी मरतबा तरदीद हो चुकी है, लेकिन खान साहब जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वो भी बज़िद हैं कि नहीं जी, अदालत जो है ना वो इसकी तहकीकात करवाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लोगों की बातों में वो नहीं आना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो अमेरिकन हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये ज़रा एक तशवीशनाक खबर है, और खबर कुछ यूँ है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खेल जो हैं आतिफ खान, उनको कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से 80 लाख रुपए भत्ते का ख़त मौसूल हुआ है। और आतिफ खान ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मुझे तालिबान की तरफ से भत्ते का ख़त मौसूल हुआ है, जिसको मुतल्लका सिक्योरिटी इदारों के साथ शेयर किया है। अब देखते हैं कि मुतल्लका सिक्योरिटी इदारे इस हवाले से क्या हिकमत अमली तय करते हैं। सूबाई वज़ीर का कहना था कि दीगर रहनुमाओं को ख़त मौसूल होने से मुतालिक मेरे इल्म में नहीं, लेकिन मैंने वाज़ेह तौर पर आगाह किया है। ख़त में सूबाई वज़ीर को तनबीह की गई है कि हमारे पास आपके हवाले से मुकम्मल मालूमात और रिकॉर्ड मौजूद है, 3 रोज़ के अंदर जवाब दें। यह भी कहा गया है कि आप टीटीपी मर्दान के मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। ख़त के मुताबिक अगर टीटीपी के मतलूबा अफराद की फहरिस्त से निकलना है तो उसके लिए आपको 80 लाख रुपए देने होंगे। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है ये। हम पिछले कुछ दिनों से वैसे भी कुछ तरह की और सरगर्मियां भी रिपोर्ट हो रही थी। अच्छा जी, इसी भत्ते वाले ख़त के हवाले से एक अपडेट ये भी है कि सलीम साफ़ी साहब ने एक ट्वीट किया है, और उन्होंने ट्वीट में दावा किया है कि टीटीपी के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर मोहम्मद आतिफ के नाम उस धमकी अमेज़ ख़त को जाली करार दिया है। और नीचे उन्होंने वो लेटर को लगाया हुआ है फेक, और साथ में उन्होंने ये उनका बयान भी दिया हुआ है जिसके मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान वलायत मर्दान से मंसूब एक धमकी अमेज़ ख़त शाया हुआ है जिसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बारे मज़ीद तहकीक करके मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद खरासानी, तर्जुमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो ये जनाब सलीम साफ़ी साहब ने इसके हवाले से ये दावा किया है। तो लेट्स सी एजेंसीज अपनी तौर पर भी जो तहकीकात करेंगी तो पता चलेगा कि ये क्या मामला है। तो इसी के ऊपर आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया, और उन्होंने कहा कि कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनका हल बहुत ज़रूरी है। मामलात को सियासी तरीके से हल ना किया जाए तो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। रिश्ते हुए ज़ख्मों को नज़रअंदाज करना नुकसानदेह है। सवात में 13 साल बाद वही सिलसिला शुरू हो गया है। वहाँ लगी आग मुझ समेत सबके दामन तक पहुँच सकती है। खुशी की बात है कि सवात के लोग इकट्ठे हुए हैं। इश्यूज़ के हल के लिए हमें सर जोड़ कर बैठना चाहिए। यकीनन सवात के लोग जिस तरह इकट्ठे हुए हैं, और हमने देखा भी है बहुत ज़बरदस्त विजुअल्स हमें वहाँ से देखने को मिले थे, तो उम्मीद है कि यही पूरी कौम की तरफ से पैगाम जाना चाहिए और इस मामले को सॉर्ट आउट होना चाहिए। अच्छा जी, अब जिस खबर का मैंने जिक्र किया था कि पीटीआई के लिए कुछ बुरी खबर है, वो कुछ यूँ है कि फैसल वाडा साहब जो है ना वो उनको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा कह दिया है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आज ताहियात नाअहली के खिलाफ फैसल वाडा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। फैसल वाडा के वकील ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। रिटर्निंग अफसर को पासपोर्ट 2018 में दिखाया गया था। आरओ को दिखाया जाने वाला पासपोर्ट 2015 में एक्सपायर हो चुका था। नया पासपोर्ट बनवाएं तो पुराने पर मनसूखी की मोहर लगती है। मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है? तो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि मामला तो बहुत संजीदा हो गया है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फैसल वाडा का एक और झूठ सामने आ गया है। फैसल वाडा के वकील ने कहा कि बयान हल्फी का मतन था कि किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बयान हल्फी में पासपोर्ट का मतलब दूसरे मुल्क की शहरियत होना था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है उसका और मनसूख शुदा पासपोर्ट का नंबर मुख्तलिफ है,
اس سے واضح ہے کہ زائد المیعاد ہونے کے بعد نیا پاسپورٹ بھی جاری ہوا۔ فیصل واڈا کے وکیل نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس تاحیات نااہلی کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کے پاس تو تاحیات نااہل کرنے کا اختیار موجود ہے۔ اس پر فیصل واڈا کے وکیل وسیم سجاد نے تیاری کے لیے عدالت عظمیٰ سے مزید وقت مانگ لیا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ان سوالات کے جواب آپ کو آئندہ ہفتے بھی نہیں ملنے۔ بہرحال اس کے بعد عدالت عظمیٰ کی جانب سے کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ تو آج کافی سخت ریمارکس کہہ سکتے ہیں آپ کے فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے آئے ہیں سامنے، اور کچھ اچھی خبریں نہیں لگ رہی ہیں اس تناظر میں یہ۔ تو اچھا جی، آگے اعظم سواتی صاحب کا معاملہ بھی عدالت میں ہے، اس کے حوالے سے کیا ہوا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی اسپیشل سینٹرل عدالت میں سینیٹر اعظم سواتی کی ضمانت بعد گرفتاری کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ اعظم سواتی کے وکیل ڈاکٹر بابر اعوان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر میں اعظم سواتی کے ٹویٹ کو ملکی سالمیت کے خلاف تصور کیا گیا ہے۔ 7 بجے ٹویٹ کیا گیا اور 1 بجے پرچہ کٹ گیا۔ کہاں انکوائری ہوئی اور کب ہوئی؟ ایف آئی اے بغیر انکوائری کے کیسے بندے کو گرفتار کر سکتی ہے؟ پہلے نوٹس ہوتا ہے پھر پرچہ ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں بغیر انکوائری کے کارروائی کی گئی۔ کسی سیاسی شخصیت کا بیان پاکستان کی آرم فورسز پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ایک کیس میں چیف جسٹس نے کہا تھا کہ عدلیہ اور پاکستانی ادارے اتنے کمزور نہیں کہ ایک ٹویٹ سے گر جائیں۔ جج نے انہیں ہدایت کی کہ آپ ناقابل ضمانت دفعات پر غور کریں، قابل ضمانت پر بحث نہ کریں۔ بابر اعوان نے جواب دیا کہ حکومت وہی ہے، آج میں کسی کی ضمانت لے رہا ہوں، کل کو کیا پتا میں دوسری سائڈ پر کھڑا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اعظم سواتی کے وکیل ڈاکٹر بابر اعوان نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ عدالت نے جمعرات کو پروسیکیوٹر رضوان عباسی سے دلائل طلب کر لیے۔ اس موقع پر رضوان عباسی کے تیاری کے لیے وقت مانگنے پر عدالت برہم ہو گئی اور جج نے ان سے کہا کہ آپ بچے نہیں ہیں، آپ کو تیاری کے لیے وقت دیا جائے۔ واضح رہے کہ عدالت نے ایف آئی اے کے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا اور آج یعنی کہ 19 اکتوبر تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کو بھی ریکارڈ سمیت آج طلب کیا تھا۔ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں قید ہیں۔ اچھا جی، ایک اور خبر ہے کہ فرح خان جنہیں مطلب کسی اور نام سے وہ مشہور ہیں، انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو 5 ارب روپے کا لیگل نوٹس ارسال کیا ہے۔ فرح خان نے رانا ثناءاللہ کی جانب سے کرپشن سمیت دیگر الزامات عائد کرنے پر نوٹس ارسال کیا۔ فرح خان نے اپنے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے لیگل نوٹس ارسال کیا۔ رانا ثناءاللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ عثمان بزدار کے دورے پر فرح خان نے کرپشن کی۔ یہ اس جو نوٹس کا متن ہے، جو اس جن کو نوٹس بھیجا گیا، یہ اس کا متن ہے۔ رانا ثناءاللہ کے جھوٹے بیان سے شہرت متاثر ہوئی۔ رانا ثناءاللہ 7 روز میں اپنا بیان واپس لیں ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اچھا جی، وزیر اعظم یہ جناب جنگ میں انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، اور ذرا وزیر اعظم صاحب ہمارے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تھوڑی ذرا تشویشناک کہنی چاہیے کہ ان کے جو غیر منتخب معاونین اور مشیروں کی ایک بڑی تعداد ہے، جس پہ پہلے بھی کافی بات ہو چکی ہے، ان کے اخراجات کی تفصیلات کابینہ ڈویژن میں جمع نہیں کرائی گئی ہیں۔ معاونین خصوصی اور مشیران کابینہ کے ان فیصلوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو عمران خان کے دور میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے عوامی مفاد میں کیے گئے تھے۔ مشیروں اور معاونین خصوصی پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنی شہریت سامنے لائیں اور کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر عوام کو پیش کریں، لیکن صرف 11 کی شہریت کی تفصیلات ظاہر کی گئی ہیں۔ کابینہ ڈویژن وقتاً فوقتاً ان کابینہ ارکان کو یاد دہانی کراتا رہتا ہے اور وزیر اعظم کو بھی آگاہ کرتا ہے، لیکن اکثریت کابینہ کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہی۔ 29 معاونین خصوصی میں سے صرف 5 نے کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ کے ذریعے اپنے احساسات ظاہر کیے ہیں، جن میں طارق فاطمی، شہزہ فاطمہ خواجہ، اویس صدیقی، صادق افتخار اور تسنیم قریشی شامل ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک اب اگین وہ ہم نے اوپر بھی بات کی تھی، ابھی ایک جناب جنگ میں فخر درانی صاحب کی سٹوری ہے اور کافی دلچسپ ہے۔ I'm sure کہ آپ ذرا اس میں توجہ سے ذرا سنیے گا، کیونکہ اس کے اندر کافی ڈیٹیل ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا طے شدہ منصوبہ کہ مبینہ امریکی سازش کے مشہور سائفر کے معمار سفیر اسد مجید خان نے عمران خان کی جانب سے حکومت کی تبدیلی کی مبینہ سازش کا انکشاف کیے جانے سے صرف 5 دن پہلے پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ایک لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی؟ جی بالکل، صرف 5 دن پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور 5 ماہ کے بعد عمران خان نے فینٹن آرلوک ایل ایل سی نامی اسی لابنگ فرم کی خدمات امریکہ میں اپنی پارٹی کی شبیہ کو بہتر کرنے کے لیے بھی حاصل کی۔ اوکے، امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے نے 21 مارچ 2022 کو پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے فینٹن آرلوک ایل ایل سی کی خدمات حاصل کی اور معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق سفارت خانہ اپنی خدمات کے لیے لابنگ فرم کو ماہانہ $30,000 ادا کرے گا۔ اچھا، یہ جو ہے نا جو معاہدہ ہے، اس کی تفصیلات پہلے آ چکی ہے۔ بیسیکلی اب یہ جو ہے نا اہم چیز وہ یہ کہ ٹائمنگ کیا تھی، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ
تو معاہدے پر ابتدائی طور پر 21 مارچ سے 20 ستمبر 2022 تک 6 ماہ کے لیے دستخط کیے گئے تھے، جس کے مطابق سفارت خانے کو 2 ماہ کی پیشگی ادائیگی کرنا تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب معاہدے پر دستخط سے 5 دن بعد یعنی 27 مارچ 2022 کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک عوامی ریلی میں اپنی حکومت کے خلاف غیر ملکی سازش سے متعلق ایک مبینہ دستاویز کی نقل دکھائی۔ بعد ازاں یہ انکشاف ہوا کہ امریکہ میں اس وقت متعین پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے عمران حکومت کو یہ سائفر لکھا تھا، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ اس سائفر میں مبینہ طور پر سفیر اسد مجید خان اور امریکی معاون وزیر برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ڈونلڈ لو کے درمیان 7 مارچ 2022 کو ہونے والی میٹنگ کے منٹس شامل ہیں۔ یہ ملاقات لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرنے سے 2 ہفتے پہلے ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ پی ٹی آئی نے معاہدے کے مطابق لابنگ فرم کو ماہانہ $25,000 ادا کیے۔ معاہدے کے مطابق فینٹن اینڈ آرلوک ایل ایل سی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ صحافیوں کو پاکستان کی امریکہ کے ساتھ مثبت تعلقات کی خواہش کے حوالے سے معلومات اور بریفنگ فراہم کرے، اور ساتھ ہی آرٹیکلز شائع کرائے اور پروگرامز نشر کرے، انٹرویوز کا انعقاد کرے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے مشورے بھی دے۔ اچھا، ابھی یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے مختلف اینگلز کے ساتھ تجزیے، تبصرے اور باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ان میں سے ایک اور چیز کا آپ کو اضافہ کرتے ہیں۔ عمر چیمہ صاحب کی بیسیکلی یہ سٹوری ہے جنگ میں، تو انہوں نے کہا یہ 2 اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ اول تو یہ پارٹی و مقابلہ پارٹی الیکشن ثابت ہوا، کیونکہ ووٹنگ کے طرز کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جس پارٹی نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے صرف وہی اپنے حامیوں کو متحرک کر پائی۔ صرف ملتان میں ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کی حمایت میں نون لیگ کے ووٹر بھی آ گئے، اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جیت گئے وہاں سے۔ دوم، ووٹروں نے کم ٹرن آؤٹ کے ذریعے اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ اچھا ہاں، یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ کچھ حلقوں میں بہت ہی کم تھا۔ تو پی ٹی آئی کے معاملے میں دیکھیں تو 6 حلقوں میں سے 1 میں ووٹ بینک میں اضافہ دیکھا گیا، تو 5 حلقوں میں ووٹ بینک میں کمی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت تھی جس نے تمام 11 حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے۔ فافن کی جائزہ سے معلوم ہوا کہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی اور جے یو آئی فے کے درمیان اگرچہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، لیکن یہ لوگ صرف اپنی پارٹی کے ووٹروں کو ہی پولنگ اسٹیشن تک لا سکے تھے۔ اچھا جی، اب جناب وہ خبر جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ اچھی خبر بھی ہے، تو وہ کچھ یوں ہے کہ دنیا اخبار کے مطابق پنجاب میں پی ڈی ایم کا ان ہاؤس تبدیلی کا جو منصوبہ ہے وہ اب کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ یہ اسی ضمنی الیکشن سے ہی کے نتائج کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی کی حکومت جو ہے وہ تقریباً محفوظ ہو گئی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ خبر کے مطابق پنجاب میں ضمنی انتخابات میں بدترین شکست کے بعد پی ڈی ایم سے بیک ڈور رابطے رکھنے والے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نے رابطے منقطع کر دیے ہیں۔ باغی ارکان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی 2 نشستیں کھو دی، یہ ہمیں کیا بچائیں گے یا آئندہ انتخابات میں جتوائیں گے۔ تو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان نے اپنی پارٹی کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضمنی انتخابات میں کامیابی کے بعد تحریک انصاف اور کاف لیگ کی پنجاب میں حکومت مستحکم ہو گئی ہے۔ پنجاب جسے مسلم لیگ نون کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا، اب موجودہ سیاسی صورتحال میں آئندہ نون لیگ کا حکومت بنانے کا امکان کم دکھائی دے رہا ہے۔ اسی حوالے سے میں ایک بات آخری خبر آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جناب ملتان کی جو سیٹ تھی جو پی ٹی آئی ہار گئی تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی وہاں سے الیکشن لڑ رہی تھیں، اور ان کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی تھے جو کہ جیتے ہیں۔ تو اچھا، اس پہ کافی انگلیاں اٹھ رہی تھیں کہ جی اگر یہ شاہ محمود قریشی اپنی بیٹی کو سیٹ ٹکٹ نہ دیتے تو شاید پی ٹی آئی یہاں سے جیت جاتی۔ تو ابھی کل ان کی بات چیت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ تو ملاقات کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی ملتان میں شکست کے باوجود عمران خان کا مجھ پر اعتماد پہلے سے بڑا ہے۔ عمران خان نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی۔ ملتان کی سیٹ کے حوالے سے عمران خان بالکل مطمئن ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہت اچھا الیکشن لڑا، محنت کی، اب آگے کی طرف دیکھنا ہے، آئندہ الیکشن میں سیٹ نکالنا ہے۔ پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں، مجھے اپنے کپتان کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ یہ چند دن کا پروپیگنڈا ہے، ہوتا رہے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ تو یہ جناب تھیں اب تک کی خبریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔